बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरें। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी गर्मा गर्मी रहेगी, क्योंकि एक हफ्ता बाकी रह गया है। इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि मैं 17 तारीख को अनाउंस कर दूंगा कि फ़लाँ तारीख को पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर दी जाएगी, और ये दोनों असम्बलियाँ तहलील होने के बाद कौमी असम्बली बाकी बचेगी। और कौमी असम्बली में जो इस्तीफ़े मंजूर नहीं हो रहे, उन इस्तीफ़ों का भी हल निकाल लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली में जाएंगे और कौमी असम्बली में जाके स्पीकर के सामने हॉल में खड़े होकर, पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर, ईवान में खड़े होकर वो अपने इस्तीफ़े दे देंगे। दूसरी जानिब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी बाज़गश्त सुनाई दी। जो इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जा रहे, इसके बारे में नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है, और अब उसका फैसला भी करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और उसमें ख्वाजा हारिस, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, और उन आर्गूमेंट्स के कंप्लीट होने के बाद अब मखदूम अली खान जो हैं, बैरिस्टर मखदूम अली खान, उन्होंने जवाबी दलाइल देने हैं और इन तरामीम के हक़ में अपने बयानात, अपने हक़ में दलाइल देने हैं। जनवरी तक ये कार्रवाई मौखर कर दी गई है, क्योंकि दिसंबर में छुट्टियां शुरू हो जाएंगी मौसम सरमा की, और मौसम सरमा की तातीलात के बाद ये बेंच अवेलेबल होगा और हियरिंग होगी। लेकिन अब तक जो डिटेल्स आ चुकी हैं, जो अब तक समाअत हुई है, उस समाअत के मुताबिक ज़्यादातर जो रुझान है ऑनरेबल बेंच का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच का, वो यही है कि ये जो तरामीम की गई हैं, ये एक तरफा तौर पर की गई हैं, ये बगैर बहस के की गई हैं, कोई फ्रूटफुल डिबेट नहीं हुई उसमें, और ये मेलाफाइडी हैं, बोनाफाइडी नहीं, ये बदनीयती पर मबनी हैं। अब तक जो कंक्लूड हुआ है ख्वाजा हारिस के आर्गूमेंट्स के बाद, जो कंक्लूजन सामने आई है, वो यही है कि ये एक ज़ाती मफाद के लिए की गई है, और जिन लोगों ने ये नैब कानून में तरामीम की, उन्हीं लोगों ने इन तरामीम का फ़ायदा उठाया है। पार्लियामान नामुकम्मल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि मेजॉरिटी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, वो ईवान से बाहर है, और उसके ईवान से बाहर होते हुए ये पार्लियामान, ये तरामीम जो हैं वो मंजूर की गई हैं। और फैक्ट भी यही है, क्योंकि इससे अलग भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक 100 मोटो नोटिस लिया हुआ है, और वो 100 मोटो नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं जस्टिस सैयद मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने नोट पुट किया था ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने उस नोट पे ये 100 मोटो नोटिस लिया था, क्योंकि शवाहिद जो हैं वो गायब किए जा रहे थे, और जो नैब में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं, उनको उनके शवाहिद, उनके सबूत, उनके दस्तावेज़ात गायब की जा रही थी, और जल्दी जल्दी फैसले करवाए जा रहे थे। अब तक बहुत ज़्यादा फैसले हो चुके हैं, और उससे जिसको NRO2 का नाम दिया जा रहा है, वो हर कोई ड्राई क्लीन हो के उसमें से निकल रहा है। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग भी शामिल हैं, जरदारी एंड कंपनी और नवाज शरीफ एंड कंपनी, ये सारे शामिल हैं। वो भी एक पेंडिंग पड़ा है केस। और इधर नैब तरामीम, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इससे आगे जाना चाहते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि फौजी हुक्मरान, फौजी जो अफसर हैं, जर्नैल हैं, फौजी अफसरान, वो क्यों इस कानून में शामिल नहीं है, उनका एहतसाब क्यों नहीं हो सकता, नैब उनका एहतसाब क्यों नहीं कर सकती, उनको भी शामिल होना चाहिए। क्योंकि वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो जो अपना उनके जहन में जो इस वक्त मौजूद है, वो कहते हैं कि जैसे ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट्स हैं, तो ये भी सिविल सर्वेंट्स हैं, जो फौजी अफसर हैं, तो अगर वो कोई करप्शन करते हैं तो उनका ठीक है, इंटरनल जो इश्यूज हैं उन पे क्वेश्चन नहीं हो सकता, उनका इंटरनल सिस्टम है, लेकिन जो वो करप्शन के चार्जेस हैं उनमें तो फिर नैब को उनके नीचे आना चाहिए। जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी तो इसी तरीके से आते हैं। ये जो आर्गूमेंट है कि 40 साल बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक पूरा जुमला बोला, उन्होंने कहा ये इसकी क्या वजह है कि 40 साल उसके रिटायरमेंट का इंतजार किया जाए, कि 40 साल बाद वो रिटायर होगा तो ही उसके करप्शन के किस्से जो हैं वो होंगे और उसका एहतसाब होगा। इस तो ड्यूरिंग सर्विस क्यों नहीं हो सकता। तो 40 साल बाद रिटायर हुए हैं बाजवा साहब 40 साल बाद रिटायर हुए हैं। और अहमद नूरानी साहब की स्टोरी है 12.5 अरब रुपए की, और उसके बाद मजीद कुछ चीज़ें हैं और वो अभी आनी हैं। तो इसलिए मंसूर अली शाह साहब ने
اس پس منظر میں انہوں نے یقیناً کہا ہوگا کہ 40 سال پھر کیوں کسی فوجی افسر کے ریٹائر ہونے کا انتظار کیا جائے، تو جب وہ کر رہا ہوتا ہے تو درمیان میں کیوں نہیں پکڑا جاتا۔ تو یہ بھی ایک بحث چل رہی ہے۔ پھر سپریم کورٹ کا فل بینچ ہے، اس میں ایک اور چیز بھی آئی کہ یہ جو نیب ترامیم کے کہ جناب پارلیمان نامکمل ہے، پاکستان تحریک انصاف باہر ہے اور اسپیکر استعفے منظور نہیں کر رہے۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ استعفے منظور کیوں نہیں کیے جا رہے، اسپیکر کو چاہیے کہ وہ استعفے منظور کریں، جس کو اعتراض ہوگا جس رکن کو، وہ جا کے اسپیکر سے مل لے گا۔ تو یہ اس پہ بھی ایک الگ سے پیٹیشن موجود ہے۔ سارے معاملات سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں اور چیزیں کس طرف کیا رخ اختیار کرنا چاہ رہی ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن کیونکہ پریشر بہت تھا عدالتوں پہ، اداروں پہ پریشر بہت تھا۔ کس کا پریشر تھا؟ باجوہ ڈاکٹرائن کا، باجوہ صاحب کا وہ پریشر تھا، کیونکہ وہ ہلنے نہیں دے رہے تھے کسی کو، اور انہوں نے انہی کے دور میں گندی ویڈیوز کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا کہ ایک ویڈیو آ گئی، پھر دوسری کی آ گئی، پھر تیسرے کی آ گئی، تو وہ ہلنے نہیں دے رہے تھے، اور پھر اندر ہی اندر وہ اس بات کی بھی دھمکی لگاتے تھے کہ میں مارشل لا لگا دوں گا، یہ بھی تھا۔ تو وہ ایک سارے کا سارا 29 نومبر کا جو تھا وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ پری 29 نومبر جو ہے وہ تو ختم ہو گیا، پوسٹ 29 نومبر چل رہا ہے، اور اب وہ مقدمات بھی آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں، پیٹیشن بھی سامنے آ رہی ہیں، اور چیزیں آگے کی طرف جا رہی ہیں۔ ایک طرف تو یہ سلسلہ ہو رہا ہے، دوسری جانب کیا ہو رہا ہے جی، عمران خان صاحب کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو آؤٹ کیسے کرنا ہے۔ پہلے تو جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ ہم توشہ خانہ میں فارغ کر دیں گے، پہلے تھی فورن فنڈنگ کیس میں ان کو الگ کر دیں گے۔ فورن فنڈنگ کیس کی جو اسٹریٹجی انہوں نے بنائی تھی کہ ایک ڈکلیریشن دے دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اب ایف آئی اے کے ذریعے آہستہ آہستہ تحقیقات کروائیں گے اور اس کو ہم کرمنل پروسیڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ کرمنل پروسیڈنگ سٹارٹ کر کے 1 سال کے اندر اندر اس کو عمران خان صاحب کا مکو ٹھپ دیا جائے گا فورن فنڈنگ میں۔ اب وہ چیز آگے نہیں بڑھ سکی، وہ آگے اس لیے نہیں بڑھ سکی کہ فورن فنڈنگ میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ان کے کیسز پینڈنگ پڑے ہیں۔ آج اگر عمران خان صاحب کی طرف یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف بڑھا جاتا ہے تو کل کو ان کی باری آ جائے گی، لہٰذا وہ چیپٹر تو روک دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اگلا بہت کوشش کی گئی، پھر اگلا تھا توشہ خانہ، کہ توشہ خانہ میں کر لیتے ہیں۔ اب توشہ خانہ میں بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وقت چونکہ کم تھا، 29 نومبر سے پہلے یہ ہو نہیں سکتا تھا، اور باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ 29 سے پہلے میں یہ کر کے جاؤں گا، لیکن اس کے لیے یہ پروسیڈ بھی نہیں ہو سکا۔ اور توشہ خانہ میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کا تھا، انہوں نے الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشنر کے ذریعے جو کچھ کروانا تھا کروا لیا، لیکن چیز اس سے آگے نہیں بڑھ رہی، کیونکہ ڈسکوالیفائی کرنا ہے، اور وہ بھی عمران خان صاحب کو کرنا ہے جو سب سے بڑی سیاسی جماعت، سب سے مقبول ترین جماعت کے سربراہ ہیں، لہٰذا وہ بھی بیل جو ہے وہ منڈیر پہ نہیں چڑھ پا رہی، وہ بھی رکی ہوئی ہے۔ اور توشہ خانہ والا معاملہ، اب توشہ خانہ میں بھی ایک فوجداری، وہ بھی کرمنل پروسیڈنگز ادھر سے سٹارٹ کی جائیں گی، وہ بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور اس پہ روز کوئی نہ کوئی، اب وہ جو ہے 6 ارب روپے کا بن چکا ہے، 6 ارب سے ہو سکتا ہے 12 ارب تک چلا جائے، یہ جو توشہ خانہ ہے 12 ارب سے 24 ارب روپے ہو جائے، بڑا زور لگایا جا رہا ہے، بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ روزانہ اسی توشہ خانہ کو ملٹیپلائی کیا جائے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ایک چیز خریدی، توشہ خانہ میں آئی، ایک چیز خریدی، رولز کے مطابق خریدی اور وہ بیچ دی، وہ اونرشپ تھی ان کی، وہ رکھیں یا نہ رکھیں یہ سوال، لیکن اس کا ظاہر ہے پولیٹیکل نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور اس طرح کی بات، وہ بھی فلاپ ہو گیا۔ اب ایک اور شارٹ کٹ لگایا گیا، اور وہ شارٹ کٹ ہے کہ کیونکہ اس پہ بھی ٹائم لگنا ہے، یہ جتنا بھی ٹائم لگ جائیں گے کہ یہ ساری جتنی صلاحیتیں یہ -1 پہ ہو رہی ہیں، عمران خان کو مائنس کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے یہ ہے، اور نہ ماضی میں کوئی مائنس ہو سکا نہ اب ہوگا۔ اس کے بعد اب اگلا جو آیا ہے وہ آیا جی پرانا عمران خان صاحب کے پہ جو تھا جو ٹیرین خان کا معاملہ، اس کا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے گئے ہیں، اب اس کو بھی فکس کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک دن 5 مقدمات تھے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 5 مقدمات، سارے کے سارے عمران خان
1، عمران خان 2، عمران خان 3، میں لگتا یہی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کا جو اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کو فارغ کرنا ہے، مائنس عمران خان کر دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف رہے۔ وہ بھی چیزیں آگے نہیں بڑھ پا رہی، اور جتنے بھی اقدامات الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمیشنر نے کی، آگے ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹس ہیں، اعلیٰ عدلیہ بیٹھی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارا ڈرامہ جو نیچے کون کروا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، ان کو بھی اندازہ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں جوڈیشری کو بھی اس سارے پروسیس میں یہ جو NRO 2 دیا گیا ہے، NRO 2 میں سب سے زیادہ جو امبیرس کیا ہے وہ تو اعلیٰ عدلیہ کو کیا ہے، وہ تو جوڈیشری کو کیا ہے، کیونکہ یہی لوگ تھے، یہی کہتے تھے کہ ہم تمہارے بچوں کو، تمہاری نسلوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ یہ آنریبل ججز کو بولا کرتے تھے، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو بولا کرتے تھے کہ ہم جینا حرام کر دیں گے، کہ ہم واپس آئیں گے۔ تو وہ بات تو صحیح ہے کہ وہ واپس ان کو لایا گیا، اور واپس لا کے یہ سارے مقدمات جو ختم کیے گئے۔ تو سب سے زیادہ سبکی، سب سے زیادہ امبیرسمنٹ جو ہے وہ تو اعلیٰ عدلیہ کو ہے، سپریم کورٹ کو ہے، ہائی کورٹس کو ہے، کہ یہ ہم سے ہمارے جو ہم ایک فیصلہ دیتے ہیں اور ان فیصلوں کو NRO 2 دے کے فارغ کر دیا جاتا ہے، اور ادھر سے ایک قوانین ہی تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام نہ کیا جائے اور عدالتوں کا احترام نہ کیا جائے، اور عدالتوں کے فیصلوں کو قوانین کے ذریعے تبدیل کر دیا جائے، قوانین میں ترامیم کر کے تبدیل کر دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سوسائٹی تو نہ ہوئی، سوسائٹی تو نہ قانون ہوا، نہ آئین ہوا، نہ عدالتیں ہوئیں، پھر تو عدالتیں فیصلے دیتی جائیں گی، آپ اکثریت کی بنیاد پہ یا ڈنڈے کے زور پہ ترامیم کر کے ساری چیزوں کو انڈو کرتے جائیں گے، تو یہ چیزیں کب ٹھیک ہوں گی؟ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ نوٹ ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں، اور یہ سارا معاملہ اعلیٰ عدالتوں تک جائے گا۔ اعلیٰ عدالتوں کو بھی اتنا انہوں نے مس یوز کیا ہے، اتنا مس یوز کیا ہے، ان کو بھی پراگنڈا کرتے ہیں، ان کو بھی گندا کرتے ہیں، تو یہ سارے سوچنے والے موجود ہیں۔ بہرحال اب وہ ترین خان والا معاملہ آیا، اب اس میں بہت جلدی پڑی ہوئی ہے کہ جلدی جلدی اس میں ہم ڈسکوالیفائی کر دیں، تو اس کے بعد بھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان جانا ہے، اس کے بعد بھی اعلیٰ عدلیہ موجود ہے۔ تو یہ جو -1 کا عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے کہ میرا منہ بند کروانے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو یہ منہ بند نہیں ہوگا، یہ اس کے بعد بھی چلتا رہے گا۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو باجوہ صاحب اب سابق ہو چکے ہیں، اور جو سابق ہو گیا وہ سابق ہو گیا، اب ان پہ گفتگو بھی ہو سکتی ہے، ان کے اقدامات پہ بھی ہو سکتی ہے، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ابھی ابتدا کی ہے، کیونکہ اعظم سواتی باجوہ صاحب کی باقیات میں باجوہ صاحب کے پاس ہے کیا؟ یہ پچھلے 8-9 ماہ میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ لوگوں کو ننگا کیا ہے، سینیٹرز کو ننگا کیا، پارلیمان کو ننگا کیا، پارلیمنٹیرینز کو ننگا کیا، صحافیوں کو ننگا کیا، اپنے شہریوں کو ننگا کیا، اور تو کچھ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ وہ ایک ڈنڈے کے زور پہ، ایک دہشت کے زور پہ، ایک انتقام کے زور پہ جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ کچھ انتظار کر لیں، اور میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتر ہی ہوں گی، اگر یہ مائنس کرتے کرتے یہ نہ ہو کہ سب کچھ ہی مائنس ہو جائے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہوں۔ تو بہرحال ابھی انتظار کرنا چاہیے جی، چیزیں اچھی ہوں گی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اچھی ہوں گی۔ ایک ہفتہ، دوبارہ سے میں کہہ رہا ہوں، ایک ہفتہ امپورٹنٹ ہے، اس میں پولیٹیکل پلیئرز کی رسپانسبلٹی ہے۔ عمران خان صاحب اچھی طرح واقف ہیں، عمران خان صاحب یہ سارے واقف ہیں، کیونکہ جب آپ کھلے عام کہنا شروع کر دیں کہ ہم اس کو نہیں آنے دیں گے، تو اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کی کیا زبان بند ہو گئی؟ کیا مریم بی بی کی زبان بند ہو گئی؟ کیا زرداری صاحب کی زبان بند ہو گئی؟ کیا محترمہ بینظیر بھٹو کی زبان بند ہو گئی؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی زبان بند ہو گئی؟ کتنی زبانیں بند کرنے کی کوشش کی گئی؟ کیا وہ ساری زبانیں بند ہو گئیں؟ کیا کوئی سیاسی جماعت ختم ہو گئی؟ کیا کوئی پولیٹیکل لیڈر ختم ہو گیا؟ نہ سیاسی جماعت ختم ہوتی ہے، نہ پولیٹیکل لیڈر ختم ہوتا ہے، سیاستدان بھی زندہ رہتا ہے، سیاسی جماعتیں بھی زندہ رہتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ختم ہوتی ہیں، سیاسی رہنما اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ختم ہوتے ہیں، نوٹیفیکیشن کے ذریعے یا فیصلوں کے ذریعے نہیں ہوتے، کیونکہ آپ ایک فیصلہ کریں گے، عوام دوسرا فیصلہ کریں گے۔ اور تازہ ترین مثال ہمارے سامنے موجود ہے نواز شریف صاحب کی اور مریم بی بی کی، یہ حالیہ تازہ ترین مثال ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔